अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के एरिया में कल जो अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें 28 मासूम शहरियों की, सियाहों की जान गई है। इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा सऊदी अरब मुख्तसर करके वापस आ गए। 90 मिनट की मीटिंग एयरपोर्ट पे की है, जिसमें आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला मौजूद थे। बताया जा रहा है अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है। तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं और तमाम तर इंडियन मीडिया का रुख, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पाकिस्तान पे तवातुर से इल्ज़ामात लगा रहा है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे 8 चौकियाँ हैं और फौजी बेस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी एरिया में जो 3 से 4 शिद्दत पसंद बताए जाते हैं कश्मीर के, कि वो गए हैं और उन्होंने 27 सियाहों को 28 सियाहों को गोलियां मारी है। अब ऐसे एरिया में नाज़रीन जहाँ पे फ़ौजी बेस हो, 7 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद हो, 8 वहाँ पे चौकियाँ हों, हर 100 किलोमीटर पे आपको फ़ौजी दस्ते नज़र आते हों, वहाँ पे इतना बड़ा वाक़या इंसिडेंट कैसे हो सकता है? हैरान कुन अमर ये है कि इंडिया हमसे तकरीबन हर चीज़ में आगे है। जो सामने दिख रहा है हकीकत बतानी चाहिए, मगर उनकी आवाम पे तरस आता है कि जो वाक़या होता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई मालूमात नहीं, सीधा इल्ज़ाम लगाओ पाकिस्तान पे और जान छोड़ाओ। और बदकिस्मती की बात यही है कि अवाम एतमाद कर लेती है अपनी, उनकी अफवाज ने कुछ नहीं बोला, उनकी नेशनल मीडिया ही उनकी अफवाज है, क्योंकि उनके जितने भी नेशनल मीडिया, उसको गोदी मीडिया बोला जाता है, वो नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। उनकी मीडिया ख़बरें जो देती है, जिस अंदाज में देती है, वो तमाम तर कंट्रोल ख़बरें होती हैं, मगर अवाम उस पर बिलीव कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे इस बार बीजेपी की जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की, वो हिंदुत्व आरएसएस की एक हुकूमत बनी हुई है और वो कट्टर हैं। जिस तरह कट्टर होते हैं ना इंतहा पसंद, तो हमारे मुसलमानों में भी कट्टर हैं, मगर इस तरह इनमें ये कट्टर हैं। बहरहाल हम फिर भी इंडियन जो तजिया निगार हैं उनकी ख़बरों को सुनते हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे थे, जो आम मासूम शहरियों की शनाख्ती कार्ड को चेक करके पंजाबियों के, सिंधियों के, पठानों को जिस बेदर्दी से बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही थी, जो इंडिया के स्पॉन्सर्ड है। इंडिया यही कहती थी कि जो रास्ता है बलूचिस्तान का, ये कश्मीर से होके जाता है, और उस पर जश्न मना रही थी। हम ये मासूम शहरी जो सियाहों को कत्ल किया गया है, इस पर अफसोस का इजहार करते हैं और पाकिस्तान ने इस पर मजम्मत भी की है। आम मासूम शहरियों को कत्ल करना दरिंदगी है, और ये दरिंदगी नाज़रीन हमने 1947 से लेके आज तक मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की तरफ से ये नहीं देखा। मुजाहिदीन मतलब कश्मीर के जो आज़ादी मांगने वाले हैं, उनकी तरफ से किसी एक शहरी को कत्ल नहीं किया गया। अब ये मेरे पीछे एक वीडियो है नाज़रीन, ये क्लिप तो लंबा था, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ये मकबूजा कश्मीर के रहने वाले, इनकी खुद सुन लो। इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है, क्या कर रहे थे? अमित शाह ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है जैसे छत्तीस सिंह हुआ वैसा ही है। यह है, इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, वैसे कुछ साल पहले। उसका एक रिपोर्ट दिखाई, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, ना करेगा। 7 साल पहले यहाँ का पैदाशी हूँ मैं, सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला, मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। इसको भी जो कश्मीर की आवाम है वो भी बिलीव नहीं कर रहे, और ये बिलीव कैसे किया जा सकता है कि आपकी 7 लाख फौज वहाँ पे पड़ी हुई है, और 4 जो आप पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो पाकिस्तान ने 4-5 दहशतगर्दों को छोड़ दिया, शिद्दत पसंदों को छोड़ दिया, मुजाहिदीन को छोड़ दिया, और वो फिर उस एरिया में पहुँच गए, और उन्होंने फिर वो जहाँ पे आपका जो फ़ौजी बेस है, जो वहाँ जहाँ पे आपकी 8 चौकियाँ हैं, उसको भी क्रॉस किया। तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी फ़ौज तो कुछ भी नहीं है। इसका तो ये मतलब हो गया है कि आपकी 7 लाख की आर्मी की ना कोई ट्रेनिंग है, ना कुछ उनको समझ है। फिर तो ज़रूरत ही नहीं है अपनी आर्मी की, 7 लाख आर्मी को वहाँ पे डाल के। फिर तो आप लोग ऐसा समझे कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
وہ آزادی کے مت والے ہیں ٹھیک ہے، مگر وہ آزادی کے مت والے جو کشمیری ہیں وہ عام معصوم شہریوں کو قتل نہیں کرتے. یہ فالس فلیگ آپریشن لگ رہا ہے پلوامہ کی طرح. پلوامہ جو ہے ناظرین وہ بھی ایک ڈرامہ تھا جو 2019 میں کریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پہ حملے کی کوشش کی گئی، ایک اپنی عوام کو دکھانے کے لیے سرجیکل سٹرائک کی گئی، ایک ایسی سرجیکل سٹرائک جس میں درختوں پہ بالاکوٹ پہ پے لوڈ جو ہے وہ فائٹر جیٹ سے جو ہے وہ گرایا گیا، اور وہاں پہ درختوں جو ہے اس تباہ کیے گئے درختوں کو 10 12 15 درخت بیچ میں جو ہے وہ گر گئے تھے. اور حامد میر جو سینئر صحافی ہیں ان کی امیڈیٹلی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ایک کوا بھی دیکھا کہ کوا وہاں پہ مرا ہوا تھا. بہرحال اس کی ڈیٹیل گوگل پہ بھی موجود ہے، ان کے تجزیہ کار بھی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور آپ میپ بھی دے سکتے ہیں کہ بالاکوٹ میں اس ٹائم پہ اس مقام پہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ حملہ کرنے کے بعد پاکستان نے پھر اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں آصف غفور، جنرل آصف غفور، اور عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا ہم ریٹالیٹ کریں گے، اور پاکستان نے ریٹالیٹ کیا بھی. اور پاکستان نے جب ریٹالیٹ کیا ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بالاکوٹ میں کچھ کیا نہیں تھا. قیمتی جانیں، ہماری ایک جوان کی جان، ایک شہری کی جان جو ہے وہ بیچ میں نہیں گئی تھی. تو پاکستان نے ان کی انسٹالیشن پہ جو فوجی انسٹالیشن ہے اس پہ پاکستان نے بم پھینکے. میرے خیال میں جو پاکستان نے وہ کیا تھا نا، واپسی پہ آتے ہوئے میک 21 کو اور ایک ان کا فائٹر جیٹ جو ہے اس کو پاکستان نے مار گرایا تھا. مقبوضہ کشمیر میں وہ گرا تھا، اور ایک ہمارے کشمیر میں جو ہے وہ گرا تھا. اور ابھینندن کو جو ہے وہ عوام نے پکڑ لیا تھا، کیپچر کر لیا تھا، اور اس کو خوب پٹائی اس کی ہو گئی تھی. اس کی پٹائی کے بعد اس کو مار رہے تھے، مگر پاک فوج پہنچی ہے تو پاک فوج نے ان کو چھوڑایا اور ان کو لے کے آئے. اب یہاں پہ ناظرین وہاں پہ تو اب یہ بات کا قصہ ہے کہ ابھینندن کو انہوں نے کس طرح پورٹریٹ کیا، اس کو کس طرح قومی ہیرو بنایا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور سارے میرے خیال میں انڈین جو اپنی ان حرکتوں پہ اور اپنی معذرت کے ساتھ تمام انڈینز سے کیا کہوں اب میں پھر بھی معذرت کر رہا ہوں کہ انڈین میڈیا نے اس کو ہیرو بنا دیا، ہیرے کو طور پہ پیش کیا. ایک بندہ اپنا جہاز جو ہے اس کا دشمن جو ہے اس کا جہاز گرا دیتا ہے، اور وہ دشمن کے ایریا میں گرتا ہے اور وہاں پہ چائے پیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان اس کو پیار محبت سے تاکہ جنگ بند ہو، آگے مزید جنگ ہو نہ، جسچر کے طور پہ، پیس جسچر کے طور پہ پاکستان نے ان کو واپس وہاں پہ فراہم کیا. ان کے مودی نے پھر وہاں ڈرامے شروع کر دیے کہ میں نے دھمکیاں دی تھی. تو رنگ بازیاں اور ڈرامہ بازیاں بہت ہو جاتی ہیں. ہم نے معذرت بھی انڈین کے عوام سے کی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. فالس فلیگ آپریشن تھا اس سے پہلے پلوامہ کا، اور اب یہ. مگر ایک بات اس میں کلیئر ہو گئی کہ اس بار انڈیا کو جو کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے اہم ہیں، پاکستان کو اڑا دو، پاکستان کو رکھ دو، پاکستان پہ میزائل مار دو، کرو نا. اتنا آسان ہے نہیں نا. میرے خیال میں 2019 آپ بھولے نہیں ہے، دا ٹی واز فینٹاسٹک. اب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جو ٹی آپ کو فینٹاسٹک لگی تھی نا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا دوبارہ اس طرح کا حملہ کرے پاکستان پہ. سوچے بھی انہوں نے رافیل لے لیے، آپ اپنے رافیل کو چیک کر لیں. پاکستان کے پاس J-10C ہیں، چیک کر لیں. 4.5 جنریشن کی آپ کو بھی فائٹر جیٹ ہیں، ہمارے بھی فائٹر جیٹ ہیں. پاکستان فضائی میدان میں آپ سے کہیں آگے ہے. آپ کے 650 اس ٹائم پہ فائٹر جیٹ ہیں جو بمبنگ کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس 350 ہیں، حالانکہ آپ ہم سے 5 گنا بڑا ملک. اس کے باوجود پاکستان نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ حملے کی ہمت نہیں کر سکتے، اور جب ہمت کرتے ہیں تو پھر ڈھیر ہوتے ہیں. وہ بھی پاکستان نے دنیا کو دکھایا ہے. تو پاکستان کے پاس جو فائٹر جیٹ ہیں، آپ کے پاس رافیل ہیں، تیجا ہیں، اور پاکستان کے پاس جو ہیں پھر JF-17 تھنڈر، جنہوں نے انڈین میدان پہ بھی دکھایا کہ آپ کے فائٹر جیٹ کو جو ہے وہ گرایا ہوا ہے. F-16 پاکستان کے پاس ہے، بلاک 2 بلاک 3 JF-17 تھنڈر بلاک 3 بلاک 2 پاکستان کے پاس ہے. آپ کے تیجس کا کوئی مارکیٹ میں خریدار نہیں مل رہا پاکستان کا، جس نے کارکردگی انڈیا میں دکھائی تھی JF-17 تھنڈر نے. اس کے بعد بلاک 2 بلاک 3 پاکستان کے جو ہے 4-5 ممالک خرید چکے ہیں. پاکستان ان 7 ممالک کلب کا ممبر بن چکا ہے جو فائٹر جیٹ کو بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں. آپ سنگل جہاز جو ہے ابھی تک نہیں بنا پائے. تو پاکستان اس میدان میں آپ سے کافی آگے ہے. اور آج کل کا دور جو ہے وہ بٹن کا ہے ناظرین. تو پاکستان جو ہے وہ فضائی پائلٹس کے حوالے سے، پاکستان کے جو فائٹر جیٹ ہیں
اس لحاظ سے پاکستان کا پڑھنا باری ہے. تعداد کوانٹٹی کو نہ دیکھیں, کوالٹی کو دیکھیں. پاکستان کی کوالٹی پاکستان نے شو کی ہے 2019 میں. تو آگے جا کے ناظرین ایسا لگ رہا ہے, ایک تو انہوں نے جو ڈرامہ کریٹ کیا اس ڈرامے میں لگ رہا ہے مجھے تو اپنے ہی شہریوں کو انہوں نے قتل کیا ایسا لگ رہا ہے. پلوامہ میں اپنے فوجیوں کو مارا تھا, اس بار عوام کو ٹارگٹ کیا. اور ہندوؤں کا کہہ کے پتہ نہیں اس میں کیا مقصد ان کو ہے. جو آرمی چیف نے ایک سخت بیان دیا ہوا ہے کہ دو قومی نظریہ ہے, ہندو اور پاکستان, ہندو اور مسلمان, اور یہ ان کے سب کچھ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, ان کا رہن سہن, ان کا کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے. آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حملہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہاں پہ کہ ہندوؤں کی آئیڈینٹی کو چیک کیا جا رہا تھا. تو اس میں تو 2 مسلمان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. ایک سید حسین شاہ کو, اس کو شہید کیا گیا ہے, ایک عادل احمد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. تو ان 28 میں سے 2 تو شہادتیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا ہے اس بار, کیونکہ وہاں پہ جو کشمیر کے فائٹر ہیں وہ ان کے اپنے ہیں. یہ اگر کیا بھی ہے, اگر فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے تو یہ کشمیر کے فائٹرز نے کیا ہے. ان کی جدوجہد ہے, ان کے جو 96,000 افراد 1947 سے لے کے اب تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. 23,000 خواتین جو ہے وہ ودوا ہو چکی ہیں, بیوہ ہیں. 1,21,000 22,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے. وہ کس نے کیے؟ وہ انڈین فورسز نے کیے. ستیہ پال ملک جو ان کے گورنر ہیں, انہوں نے 2019 میں پلوامہ کا جو ڈرامہ کیا تھا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ چپ کر جائیں. وہاں پہ میں کنٹرول کر سکتا تھا, جو حالات تھے ہماری اپنی غلطیاں تھیں, مگر مجھے کہا گیا کہ آپ چپ بیٹھ جائیں. پوری انڈیا میڈیا کو اس نے انٹرویو دیا ہوا ہے. کرن تھاپر کو اس نے, جو مشہور جرنلسٹ ہیں, ان کو انٹرویو دیا تھا. اس طرح ہم نے دیکھا تھا ناظرین 2007 میں 18 فروری کو انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کیا تھا, جس میں پاکستان کے 43 پاکستانی تھے, وہ بیچ میں شہید ہو گئے تھے. ٹوٹل 68 تھے. اس میں بھی ناظرین ان کے کرنل پروہت کو گرفتار کیا گیا. ان کے RSS کے جو رہنما تھے سوامی اسمانند کو جو ہے وہ جوڈیشل کیا گیا تھا. ان سارے واقعات میں اس طرح ناظرین جب کلنٹن یہاں پہ موجود تھا, اب یہ خاص شخصیت یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وینس موجود ہیں. 2000 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ کلنٹن موجود تھا, انڈیا کے دورے پہ تھا. چھٹی سنگاپورہ کا جو علاقہ تھا وہاں پہ سکھوں کو 36 سکھوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. اس کے الزامات بھی پاکستان پہ لگائے گئے تھے. اب دوبارہ یہ حالات بنا دیے گئے ہیں. پھر بھی نریندر مودی نے دورہ مختصر کیا ہے, وہ پہنچ گئے, ایئرپورٹ پہ 90 منٹ کی میٹنگ کی ہے جے شاہ سے, راجناتھ سنگھ سے, اور ساتھ آرمی چیف سے, جس کا نام ہمیں نہیں آتا. صرف دنیا میں پاکستان کے آرمی چیف کا نام لوگ جانتے ہیں. انڈیا میں بچے کو پاکستان کے آرمی چیف کا نام پتہ ہوتا ہے. ہمیں پاکستان میں, انڈیا کی ایکوالٹی ہے ویسے, جمہوری ملک ہے نا وہاں پہ, مگر ہمیں نہ چائنا کی ہو, نہ انڈیا کی ہو, نہ سری لنکا کی ہو, نہ اب بنگلہ دیش کا تھوڑا بہت یاد آ گیا ہے, کیونکہ وقار الزماں, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ حسینہ واجد کو 45 منٹ دیے تھے, اور ان کے رشتہ دار وغیرہ بھی تھے. بہرحال ایک میٹنگ کی اور کہا کہ 72 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اور انہوں نے کہا تھا, راجناتھ سنگھ نے جو خطاب کیا اس نے کہا کہ ہم سپیئر نہیں کریں گے. جنہوں نے یہ واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ تو کیا جائے گا, مگر ان کے پیچھے جو ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو بھی سبق سکھائیں گے, اور ان پہ بھی آپ کو چند دن میں اندازہ ہو جائے گا. اس طرح جے شاہ نے بھی ٹویٹس کیے ہیں, نریندر مودی نے ٹویٹس کیے ہیں. اور ناظرین جیسا ہی 3 بجے بتایا جاتا ہے یہ حملہ ہوا ہے, تو ان کے بنارس بابا جو ٹویٹر پہ بڑے لگے رہتے ہیں, 3:05 پہ آپ یہ ٹویٹ دیکھیں, فائرنگ ہوتی ہے 3 بجے کا واقعہ ہوتا ہے. تو جب فائرنگ ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ تو کسی کو ہوش نہیں آتا. اس کے پاس فوٹو بھی پہنچ گئی, اس کے پاس ویڈیوز بھی پہنچ گئی, اس کے پاس ڈیٹیل بھی پہنچ گئی. وہ ساری ڈیٹیل جو اب ہم بتا رہے ہیں کل سے, وہ اس کے پاس 5 منٹ کے اندر پہنچ گئی تھی. تو یہ فالس فلیگ آپریشن لگ رہا ہے. اس طرح مکمل ان کے دیگر اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ بلوچستان میں جو اکاؤنٹ ہیں BLA کے, وہ سارے پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ BLA کے جو اکاؤنٹ ہیں جو بلوچ کے نام سے بنائے گئے ہیں, اس کے پیچھے جو ہیں وہ انڈینز بیٹھے ہیں. مجھے ہندو کا نام لینا برا لگ رہا ہے کہ میں مذہب کا نام استعمال کروں, مگر ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈینز بیٹھے ہیں, بلوچ کے پیچھے. تو یہ سارے ان کے اکاؤنٹس ہیں جو بلوچستان میں اس ٹائم پہ استعمال ہو رہے ہیں. بلوچستان میں جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ یہ خوشی کے مارے دھاڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ایک اور کامیابی, اور پورا دن لائیو دکھاتے ہیں. آپ کا یہ واقعہ ہوا ہے, آپ ہمارے چینلز کو, الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے انڈیا کا.
اب ہم یہاں پہ چیخ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، مگر پاکستان کی آرمی کو بھی پتہ ہے کہ آپ کتنے اہم ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ایک بڑی آرمی ہے، آپ ہے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، ریسپیکٹ کرتے ہیں، پڑوس ہے، کسی زمانے میں آپ بڑے بھائی رہے، بٹوارے میں ہم علیحدہ ہو گئے، مگر جو آپ نے مقبوضہ کشمیر میں 370 آرٹیکل کو ہٹا کے وہاں پہ جو آپ ڈیموگرافی کر رہے ہیں، جو وہاں پہ اور ساتھ جو پراپرٹی وغیرہ لوگوں اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ظلم زیادتی تو آپ بھی کر رہے ہیں نا۔ اب کم از کم آپ نے یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہوا ہے، اب اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ 2-3 دن میں کلیئر سامنے آ جائے گا کہ مقصد کیا ہے، کیونکہ پاکستان پہ تو حملے کی جرت میرے خیال میں یہ نہیں کریں گے جو 2019 میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ یہ پاکستان کا جو فضائی حدود ہے اس کو کراس کر سکیں گے۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو الٹ کر دیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ اگر انڈیا کا طیارہ کوئی بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مار گرا دو۔ تو اگر جنگ کرنی ہے، جنگ نہ 20 دن آپ کر سکتے ہو نہ 20 دن ہم کر سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس جنگ کی۔ اپنی انویسٹیگیشن کرو، انویسٹیگیشن کے بعد الزام لگاؤ، پراپر طریقے ہوتے ہیں۔ اپنے میڈیا کے ٹاؤٹس کو کہنا 5 منٹ کے اندر اندر آپ میڈیا پہ پرچار شروع کر دیتے ہو کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ میں تو انڈین کو سمجھتا ہوں کہ اتنے آگے چلے گئے ہیں ہمارے مقابلے میں، چائنا کے مقابلے میں تو زیرو ہیں۔ جتنا بڑا ملک ان کا ہے اتنا ہی چائنا کا ہے۔ چائنا آج کی طرف پہنچ گیا کہ امریکہ بھی اس کے مطلب ٹکر کا نہیں ہے، اور مگر یہاں پہ ہمارے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ یہاں پہ کبھی مارشل لا، کبھی جمہوری حکومتیں، ہم آپس میں زیادہ لڑتے رہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم جو ہے وہ اس طرف فارغ ہی نہیں ہوتے کہ انڈیا کے ساتھ لڑ پڑے۔ ہم آپس میں مذہب کا کھیل کھیلتے ہیں، پٹھان پنجابی پختون ہے، یہ بلوچی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کورم میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپس کی ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ جب آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تو یہی حالات تو پھر ہونے۔ بہرحال اس ٹائم پہ اتفاق کرنا پڑے گا، اور اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے معاملے میں کم از کم سارے یک جٹ ہو کے اپنی افواج کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس بار اگر انڈیا حملہ کرے گا تو اس کو بہت نقصان ہوگا۔ جس طرح پچھلا نقصان اٹھایا تو اس بار میرے خیال میں پاکستان جو ہے پھر انڈیا میں گھس کے جو ہے ان کو مارے گا مزید۔ پھر پاکستان صبر نہیں کرے گا کہ ہم نے 2-3 فائٹر جیٹ ان کی گرا دیے، پھر پاکستان آگے جائے گا، موو کرے گا اور کشمیر کی طرف موو کرے گا، کیونکہ آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ شہر رہ گیا، اور پاکستان 1947 سے کہتا آ رہا ہے، بس بیچ میں یہ 3 سال جو ہیں یہ بیچ میں ہم خاموش رہے اور اب جو ہے دوبارہ عاصم منیر نے کشمیر کا مدعا جو ہے وہ پھر تازہ کر دیا، اور 370 کا آرٹیکل ہٹانے کے بعد پاکستان کا پہلی بار جو ہے وہ کشمیر پہ دوبارہ مقبوضہ کشمیر پہ جو ہے ایک سٹرانگ جو ہے وہ سٹانس لیا پاکستان نے۔ تو انڈیا پاکستان کو لڑنا نہیں چاہیے آپس میں، پھر بھی اگر یہ لڑنے کے موڈ میں تو میرے خیال میں نقصان زیادہ انڈیا کا ہوگا، کیونکہ انڈیا جو جس طریقے سے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہی ہے، مطلب ان کی ترقی جو ہو رہی ہے، تو ان کو وارہ ہی نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی مول لے لیں۔ ان کو کافی مشکلات ہوں گی، کافی نقصان ان کا ہوگا۔ تو انڈیا کو پوری انویسٹیگیشن بندہ کرتا ہے، اس کے بعد 1-2-4 دن میں بندہ بیان دے دیتا ہے کہ پاکستان ملوث ہے یا فلاں ملک ملوث ہے، فلاں ملک ملوث ہے۔ انہوں نے 5 منٹ میں ہی بول دینا، آسان کام انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اور ان کی عوام جو ہے وہ بھی مان لیتی ہے، حیران کن ہے۔ بہرحال انڈین میڈیا کے علاوہ ان کی جو افواج 7 لاکھ فوج ہے بھائی آپ کی جو پڑی ہے کشمیر میں، تو آپ کیا جھک مار رہے ہو کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا؟ آپ کشمیر میں کر کیا رہے ہو؟ 7 لاکھ کی افواج صرف آپ نے کشمیر میں رکھی ہے، چھوٹے سے کشمیر میں، تو جھگ مار رہے ہو وہاں پہ سیکیورٹی کرو اپنی رکھو اپنے آپ کو، اپنے عوام کو سیف رکھو۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے، تنخواہ کاہی کی لے رہے ہو؟ یہ عوام آپ سے نہیں پوچھ رہی، بس الٹا الزام پاکستان پہ۔ بھئی پکڑو اپنی آرمی کو، پکڑو اپنے گرہ منتری کو، پکڑو اپنے جو آپ کا جیش ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس آسان کام ہے، ہندو کے نام پہ ووٹ لینا ہے اور پاکستان کے خلاف ہرد سرائی کرنی ہے، آسانی سے آپ کا ووٹ مل جاتا ہے۔ تو جو انڈین دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر 2-4 دیکھ رہے ہیں، 10-12 دیکھ رہے ہیں، بھائی اپنے لوگوں سے پوچھو، جو غلطیاں آپ کی ہیں ان کو دیکھو۔ پاکستان پہ الزام لگانا، 400 کلومیٹر سے اگر ایک بندہ، 2 بندے، 4 بندے مسلح ہو کے آپ کی طرف 400 کلومیٹر گھس آتے ہیں، تو اٹھا کے باہر پھینک دو اپنی اس آرمی کو۔ کیا کرنا ہے اس آرمی کا؟ اچار ڈالنا ہے؟ 4 پولیس والے کھڑے کر دو، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیونکہ انڈین فلموں میں تو ہمیں پولیس کو دکھایا جاتا ہے کہ کس انداز میں وہ لڑتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔